वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। आज हमारे बीच फिर वही शख्सियत मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं और बामुश्किल इनसे टाइम लिया गया है, सूफ़ी रज़ीउल्लाह साहब। और आइए अपने सवालों के ज़रिए जुड़ते हैं इनसे और इनसे रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। खैर सूफ़ी जी, आप बहुत बिज़ी रहते हैं, ये तो हमें पता। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए। तो सूफ़ी जी, हमारे 2-3 सवाल हैं आपसे जो हम आपके पेश नज़र करना चाहते हैं और उनकी आप हमारी वजाहत फरमाएं। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, एक दूसरे को लोग कुफर के फतवे, काफिर वगैरह, गुमराह या इस तरह के अल्फाज जैसे बरेलवी देवबंदियों को या अहले हदीस को, यानी कि एक फ़िरका बाकी सबको काफिर या मुशरिक या गुमराह कह रहा है। इसकी क्या वजह है? मतलब इस तरह इख्तलाफ क्यों हो रहा है जबकि होना ना चाहिए? दीन एक है, इस्लाम एक। देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा, इख्तलाफ तो हमेशा रहेगा, इत्तेहाद तो हो नहीं सकता। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत 72 फ़िरकों में बढ़ जाएगी, 73 फ़िरका जो होगा, यानी जो शुरू से चला हुआ आ रहा होगा, वही हक पर होगा, यानी मेरी सुन्नत को अपनाए हुए होगा। तो अब इत्तेहाद कैसे हो? देखो, इत्तेहाद इसे बोलते हैं। आज के दौर को अगर देखा जाए तो इत्तेहाद मैं इसे ही कहूँगा कि कम से कम अगर कोई देवबंदी है वो देवबंदी बनकर है, कोई बरेलवी है वो बरेलवी बनकर है, कोई अहले हदीस है वो अहले हदीस बनकर है। इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करना हक है, मैं इख्तलाफ को मना नहीं कर रहा हूँ। वो रह गया शिया है तो शिया बन कर है, शिया है तो शिया बनकर रहे, कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कि किसी के खिलाफ कह रहा, अल्लाह ना करे। सबके अपने अपने अकायद हैं, सबके अपने अपने मसाइल हैं जो जिससे वो चलते हैं। कहने का मकसद मेरा ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि जो बंदा जिस फिरके से ताल्लुक रखता है वो रखे। हाँ, रही बात इख्तलाफ करने की, उसे हक है पूरा। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया, उनको पूरा हक है कि वो इख्तलाफ करे। इख्तलाफ करने से इल्म भी बढ़ता है, लेकिन हद में रहकर। ऐसा ना हो कि आप इख्तलाफ करते करते किसी के आलिम को बुरा कह दें, किसी के मुकद्दसात की तौहीन कर दें। देखिए, अगर आप किसी के मुकद्दसात की तौहीन करेंगे, वो पलट कर आपके मुकद्दसात की तौहीन करेगा, तो जो हमें गवारा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं जिस आलिम को मानता हूँ या जिसको मानता हूँ वो सामने वाला उसकी तौहीन करे तो अच्छा नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे भी यही चाहिए कि मैं भी उसके सामने वाले, जो मेरे सामने बैठा है, वो जिस आलिम को वो मानते हैं, उसकी मैं तौहीन ना करूं। तो लिहाजा इख्तलाफ करें, हद में रहकर करें। आजकल क्या हो रहा है, लोग देवबंदियों का रद्द करने के चक्कर में उनके मुकद्दसात की तौहीन कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जवाब तो देते नहीं, वो क्या करते हैं, वो बरेलवियों के उलेमाओं को बुरा भला कहने लग जाते हैं। इत्तेहाद तो हो नहीं रहा, बल्कि झगड़े हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इत्तेहाद अगर करना चाहते हैं तो इत्तेहाद ऐसे ही हो सकता है, सब अपने अपने मसाइल में रहें, अकायद में रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। अगर आपको किसी फिरके में कोई गलत बात लगती है तो उसको इल्म से समझाएं, उसकी किताब से उसको बताएं, उसकी किताब से उसको जवाब दें कि भाई आपका ये अकीदा सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, और आपके आइम्मा के अकवाल इस चीज से भरे पड़े हैं। यह है तरीका। अब देखा क्या जा रहा है, लोग शियों का रद्द कर रहे हैं, लोग बरेलियों का रद्द कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लोग शियों का रद्द कर रहे हैं, रद्द करते करते वो भूल जाते हैं कि हम शियों का रद्द कर रहे हैं, वो मौला अली की शान में तौहीन कर जाते हैं। अब ऐसी कोई बरेलियों का रद्द कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि हम किसी फिरके का रद्द करने में लगे हैं। वो क्या करते हैं कि औलिया अल्लाह की तौहीन कर देते हैं, नबी पाक की तौहीन कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिरका तो देखो रहेगा ही सबका। तो इत्तेहाद अगर आप चाहते हैं कि इत्तेहाद है तो इत्तेहाद ऐसे ही होगा, सब अपने अपने फिरकों में रहें, सबको अपने अपने फिरका फैलाने की भी भाई वो है, कह सकते हैं उसको कि भाई वो उसमें कोई वो नहीं है, बात करने का उसको पूरा हक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, उसको हक है पूरा। देवबंदियों को भी हक है, बरेलवियों को भी हक है, अहले हदीस को भी, शियों को भी, सबको हक है, लेकिन हद में रहकर। तो यानी कि यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब का एक जुमला याद आ गया कि मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि अपने अपने मसलक पे रहो लेकिन उम्मत बन के रहो। तो मेरा खैर दूसरा सवाल आपसे यह है, आपने पिछली वीडियो में भी जैसे कहा था कि या अली कहना कैसा है? जैसे कि हमारे यहाँ, मैं भी अहले सुन्नत मसलक से ही हूँ, हाँ, मैंने अक्सर करके यही सुना है कि या मोहम्मद भी नहीं कहना है क्योंकि रसूल खुदा जो है मदीने में मौजूद हैं, या अगर लगाना है तो मदीने जाके लगाना है। देखिए, ऐसा नहीं है। और देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, अशरफ अली थानवी साहब के आप पीर हैं, रशीद अहमद गंगोही साहब के पीर हैं, कासिम ननौतवी साहब के पीर हैं, यानी पूरे देवबंद के आप पीर हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। आपके नज़दीक या रसूलुल्लाह कहना भी जायज़ है। अब या से मुराद क्या होता है, यानी हम किसी से मुखातिब होते हैं ना तो उसके आगे या लगाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा मेरे सामने मौजूद है, कासिम है उसका नाम, तो मैं कहता हूँ या कासिम, ए कासिम, इससे मुराद ये होता है। लेकिन ये लोग कोई मतलब सबके अलग अलग, मैंने अभी बताया, मामला आता है।
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اسی کے آگے لگایا جائے گا جو حاضر ہوگا. تو نبی پاک تو حاضر نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اطاعت سے حاضر ہیں. حاضر تو گنبد خضرا میں آپ، ناظر پوری کائنات میں ہیں، یعنی گنبد خضرا میں بیٹھ کر پوری کائنات کا نظارہ کرتے ہیں. یہ بات بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں اس بات کو لکھا ہے. ہم نبی پاک کو جو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے مانتے ہیں. اللہ کا حاضر ناظر ہونا ذاتی ہے، خود سے ہے، یعنی اللہ کو کسی نے حاضر ناظر نہیں رکھا، وہ خود سے ہے. لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی حاضر ناظر ہے اس کو اللہ نے رکھا، اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ بیٹھا تو وہ گنبد خضرا میں ہے اور پوری کائنات کا نظارہ کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی پاک نے، بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں ابھی بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ کھڑے مدینے میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں حوض کوثر کو. تو ایک جگہ کھڑے ہو کر پوری کائنات کا نظارہ کر لیتے ہیں نبی پاک. اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں. تو اگر ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی کہہ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک حاضر اللہ ہی ہے، لیکن اگر یہ حاضر ہیں تو اللہ کی اطاعت سے حاضر ہیں، یہ سن رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت سے سن رہے ہیں، یہ مددگار ہیں تو اللہ کی اطاعت سے مددگار ہیں. اللہ اگر مولا ہے، اللہ اگر مولا ہے تو جبرائیل بھی مولا ہے، مومنین کاملین بھی مولا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے برابر ہو گئے جبرائیل؟ یہ تو سورہ تحریم آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تمہارا مولا ہے، جبرائیل بھی اور مومنین کاملین بھی تمہارے مولا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو گئے اللہ کے؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ کا مولا ہونا ذاتی ہے، یعنی اللہ کو کسی نے مولا نہیں بنایا. ہاں اگر رسول خدا یا جبرائیل یا مومنین کاملین اللہ کے ولی مولا ہیں تو اللہ کی اطاعت سے ہیں. بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ جی حضرت علی کو مولا کہہ دیا، شرک ہو گیا، کہ حضرت علی کو تو مولا کہنا شرک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی شرک کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ مولا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی اللہ صرف مولا نہیں ہے، اللہ مولانا بھی ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں خود یہ بات فرمائی، آخری آیت ہے، اللہ نے اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پکارا. تو جب کسی کو مولا نہیں کہہ سکتے، دلیل یہ کہ اللہ مولا ہے، تو پھر کسی کو مولانا بھی نہیں کہہ سکتے، دلیل یہ کہ اللہ مولانا ہے. تو ہم یہاں پر یہی وضاحت کریں گے کہ اللہ کا مولانا ہونا ذاتی ہے. اگر دنیا میں کوئی مولا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت سے ہے. اللہ زندہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اس کو کسی نے حاضر ناظر نہیں رکھا، وہ خود سے ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ خود سے ہے. لیکن دنیا میں اگر کوئی حاضر ناظر ہے، کوئی مددگار ہے، کوئی مولا ہے، وہ اللہ کی اطاعت سے ہے. اچھا سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات گرامی کا عالم یہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے. حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے. حالانکہ صدیق اکبر جو لقب ہے، سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ. فاروق اعظم یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. غنی کون ہے؟ اللہ. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہیں، فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہیں، عثمان غنی کو غنی کہیں، شرک کا شائبہ نہیں. یہ علی مولا علی کہنے میں شرک کیوں ہوتا ہے؟ یہ بغض ہے اہل بیت اطہار کا. اور خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فحاز علی مولا. اور امام ترمذی نے اس الفاظ سے حدیث لکھی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہیں. علی ولیکم بعدی، اور میرے بعد علی تمہارا ولی ہے. اور یہ تو ہزار کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے، لیکن میں چھوٹا سا حوالہ یہاں اس لیے پیش کروں گا کیونکہ لوگ اس کو بہت پڑھتے ہیں. مولانا زکریا صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، سب لوگ مانتے ہیں ان کو. آپ نے خود اپنی کتاب فضائل اعمال میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، فضائل اعمال میں، اور درود کے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں کہ رسول خدا نے آخری وقت میں یہ بات فرمائی تھی، من کنت مولا فحاز علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہیں. تو مولا علی کو مولا کہنا کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ علی کو مولا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. تو مولا کہنا کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے، مولا آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بعض لوگ حضرت علی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، وہی بات ہے کہ شیعہ رد کرنے کے چکر میں مولا علی کی توہین کر جاتے ہیں، اور یزید کو اتنا بڑھا دیا جس کی کوئی شان بھی نہیں ہے نا، اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا. تو یزید کو ماننے والے اتنے ہو گئے، ہم کہتے ہیں علی کو مانیے تو شاید کچھ فائدہ ہوگا. اور مولا علی کی شان میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، دلوں میں کون بسے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں. اور منافقوں کی پہچان ہے اس زمانے میں، کہا جو مولا علی تو بھووں کو تانتے ہیں. جواب نہیں، بہت بڑھیا، بہت خوب، بہت خوب. تو جیسے یہ حدیث بھی آئی ہے کہ علی سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا. امام مسلم نے اس کو لکھا ہے کہ علی تجھ سے مومنی محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک اپنے دور میں بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص منافق، فلاں شخص منافق، فلاں منافق. کہتے ہیں رسول خدا کا وصال ہوا تو اب ہم منافقوں کی پہچان کیسے کریں؟ جسے دیکھو وہ نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں آتا تھا، داڑھی گھنی، سر منڈا،
تہبند اٹھا ہوا اس کا نمازیں پڑھنے والا. تو اب ہم اس کو پہچانے کیسے؟ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے, امام حاکم نے طبرانی میں, اور بھی روایتوں میں آتا ہے. امام ترمذی کے الفاظ بتا رہا ہوں, کہتے ہیں ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے تھے, یعنی منافقوں کی پہچان علی کے ذکر سے کرتے تھے. یعنی جس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا علی کے ذکر سے, ہم سمجھ جاتے تھے پکا مومن ہے, اور جس کا چہرہ اتر جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے پکا منافق ہے. تو مومنوں کی پہچان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مومنوں کی پہچان علی کے ذکر سے کرتے تھے, حب علی سے کرتے تھے. اس کے دل میں علی کی محبت کتنی ہے, اہل بیت کی محبت کتنی ہے. تو بحمد تعالیٰ آج بھی ہم اگر کسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں ہمیں دکھتا ہے نا کہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے, کتنی نمازوں کی بات کر رہا ہے, کتنے روزوں کی بات کر رہا ہے, کتنی صدقہ خیرات کی بات کر رہا ہے, کتنے حج عمرہ کی بات کر رہا ہے, کتنے عمل کی بات کر رہا ہے, تو ہم اس کے سامنے صرف علی مولا کہہ دیتے ہیں. سارا عمل اس کا یوں نیچے اترتا ہوا نظر آ جاتا ہے. اگر چہرہ کھلتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں پکا مومن ہے. بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. اچھا, میرا ایک آخری سوال ہے. کوئی جیسے کہ آج کے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ہر طرف پریشان ہیں, کوئی ایک عمل جو ہر ایک کے نزدیک قابل قبول ہو اور ہر ایک اس پہ اتفاق بھی رکھتا ہو, کوئی عمل ایسا بتائیے جس سے لوگ پڑھیں اور اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہے. تھوڑا وقت تو لگتا ہے, لیکن ہاں ایک عمل میں آپ کو ایسا بتاؤں گا, ایک عمل ایسا ہے کہ آپ اسے جیسے ہی کرتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے, قبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ عمل ہے درود شریف. درود شریف کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سے کہ صرف اگر کوئی بندہ دکھانے کے لیے درود پڑھ رہا ہے نا, آپ کو دکھانے کے لیے, دکھاوے کے لیے بھی درود پڑھ رہا ہے, تو وہ پورا بھی نہیں کرتا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, وہ قبول ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ خود درود بھیج رہا ہے, خود سلامتی بھیج رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں گے تو ہمارے کہنے سے سلامتی پہنچے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جس کو اللہ نے خود سراپائے رحمت بنایا ہو, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, حضور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر. تو جس کو خود سراپائے رحمت بنایا ہو, کیا ہمارے کہنے سے اس پر رحمتیں پہنچ رہی ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں ہمارا یہ تحفہ ہوتا ہے. اے حبیب, اے نبی پاک, اے یاسین طٰہٰ یا المزمل, ہمارے پاس دینے کو تو کچھ نہیں ہے, ہمیں آپ سے مل سکتا ہے, ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, لیکن یہ درود و سلام کا نذرانہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے, میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ درود و سلام نبی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے, بلکہ ہم اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. نبی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے, بلکہ ہم اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. پڑھا نبی پر جاتا ہے, سور ہم لوگ جاتے ہیں. درود تو ہم نبی پر پڑھتے ہیں مگر ہم سور جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ چمک سب تجھ سے پاتے ہیں پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نبی پاک کی شان تو وہ ہے کہ جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. حضور پاک پر پڑھتے درود ہم ہیں, پڑھتے ان پر ہیں, لیکن سور ہم لوگ جاتے ہیں. تو درود ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا, کیونکہ اللہ خود درود پڑھ رہا ہے نبی پاک پر, خود رحمت نازل کر رہا ہے. اور ہم اگر اللہ سے کہیں اللہ تو رحمت نازل کر, تو ہمارے کہنے سے تو نہیں کر رہا, لیکن اللہ اس کو رد بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ رحمت کس کے لیے کہہ رہے ہیں ہم, نبی پاک کے لیے کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود سراپائے رحمت ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی پاک تو وہ ہیں کہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. اسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو درود و سلام خوب کثرت سے پڑھا کرو. درود و سلام آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ. قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا, فیض دے گا آپ کو نبی پاک پر درود پڑھنا. تو کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں. بہت بہت شکریہ. تو دیکھا ناظرین آپ نے, ویسے تو بڑی مشکل سے ہاتھ آئے تھے, میں ان سے اگلے جو ہم ویڈیو بنائیں گے ان سے بھی ڈسکس کر لوں گا, کیونکہ انہیں ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے. لیکن آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی تو انشاءاللہ جڑے رہیے آپ ہمارے چینل اسلامی معلومات کے ساتھ, اور کومنٹس باکس میں آپ ہمیں اپنے سوال بھی لکھیے کہ ہم کس موضوع پہ رضی اللہ صاحب کے ساتھ اپنی ویڈیو بنائیں. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جڑے رہیے. السلام علیکم.